कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा। आए कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, अल्लाह पाक की रहमत से एक मरतबा दोबारा फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर, आएँ कुछ सीखें। हमें ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, और जब हम नया कुछ सीखते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं तो बंदा जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, कामयाबी से हमकिनार हो जाता है। और जब बंदा नया कुछ सीखता है तो उसके जहन के दरीचे खुलते हैं और उसकी सोच वसी होती है। जब वो नया सीखता है तो फिर नए नए अच्छे अच्छे काम वो करता है। हुस्न सलूक ये वो चाबी है जिससे आप ऐसे दिल जो मुरझा चुके हैं, ऐसे दरवाज़े कि जो आपस में रिश्तेदारों ने एक दूसरे के लिए बंद कर दिए हैं, ऐसे दरवाज़े कि जो आपको अपनों से मिलने नहीं देते, ये सब हुस्न सलूक की चाबी से खुल सकते हैं। अपने रिश्तेदारों से आप मिल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से आप मिलकर अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। हुस्न सलूक ये वो चाबी है कि जो दुश्मन को भी ज़ेर कर देती है, जो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। तो हुस्न सलूक को हमें अपनाना चाहिए। हुस्न सलूक जब आपने करना है तो बिलखुसूस जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके करीब के रिश्तेदार होते हैं, उनका भी हक़ है, उनके साथ भी आप हुस्न सलूक करें, अच्छे अंदाज से पेश आएँ। फिर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो काम करने वालों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आएँ। आप अगर कहीं जाते हैं, आप सफ़र में हैं, आपके साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ आप अच्छे अंदाज में पेश आएँ। अलगर्ज़ जहाँ भी आप ये चाबी का इस्तेमाल करेंगे हुस्न सलूक की, तो आप मोहब्बतें ही मोहब्बतें आप फैलाते चले जाएंगे। कुछ लोग हुस्न सलूक से हाथ खींच लेते हैं और बातचीत ख़त्म कर देते हैं। हम सभी को गौर करना चाहिए कि ख़ानदान में किसी न किसी से अनबन हो जाती है, और जब मालूम हो जाए तो अब अगर शरई उज़र ना हो तो फ़ौरन नाराज़ रिश्तेदारों से सुलह सफ़ाई की तरकीब हमें शुरू कर देनी चाहिए। पाँच दफ़ा हो जाता है, शैतान है ना, कभी नेकी के काम, अच्छे काम नहीं करने देता। मैं बीमार था, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने बच्चे की तकरीब की, सालगिरह की, उसने बच्चे की बिस्मिल्लाह की, तरह तरह चीज़ें हैं, फ़ंक्शन किया, मुझे नहीं बुलाया। अगर दावत में बुला भी लिया तो मुझे फ़लाँ जगह नहीं बिठाया, मुझे फ़लाँ सोफ़े पे नहीं बिठाया, फ़लाँ को बिठाया था, मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं पूछी, जबकि फ़लाँ को पूछी थी कि आपने ये लेना है, आपने वो खाना है, ये खाना है। तो बाज़ दफ़ा शैतान छोटी छोटी बातों के ऊपर दिलों में नाराज़ी पैदा कर देता है, और फिर ये जो नाराज़ी होती है ये बड़ी रंजिश बन जाती है। तो हमने किसी भी बात पर अपने रिश्तेदारों से, अगर हमें मालूम हो जाए किसी न किसी बात पर उनसे हमारी अनबन हो गई है, हमसे नाराज़ हैं, अगर कोई शरई मजबूरी ना हो तो फ़ौरन उनसे जाकर माज़रत करके हमें सुलह सफ़ाई कर लेनी चाहिए। अगर झुकना भी पड़े, जी हाँ, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, उनके पाँव पकड़ने पड़ते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो मेरे ख़्याल में कर लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर बुलंदी पाएंगे। इसी ताल्लुक़ से मैं आपको फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाता हूँ कि जो अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है।
اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی عادت بنائیے، اور جس قدر ممکن ہو قطع تعلقی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کبھی شیطان اس طرح کا وسوسہ خیال دل میں بھی ڈالے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو جھٹک دینا ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو دیگر گناہوں کا وبال تو صرف گناہ کرنے والے پر ہی آتا ہے۔ بندہ بعض دفعہ بتقاضۂ بشریت گناہ کر دیتا ہے تو گناہ کرنے والے کا وبال صرف گناہ کرنے والے پر ہی آتا ہے، مگر رشتہ داری توڑنے کی نحوست کے سبب پوری قوم رحمت الہی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہمیں رشتہ داروں، یتیموں، بے سہاروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ بھئی بس کہا جائے کہ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو بھی بلایا تھا، اس کو بھی بلایا تھا، اس کو بھی بلایا تھا۔ نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کے حق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عزیزوں قریبوں پر اچھا سلوک بہت ہی مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے زندگی، موت، آخرت سب سمجھ جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حکومت وقت اگر کسی کو کام سے منع کر دے اور اس جرم کے مرتکب یعنی اس جرم کے کرنے والے پر سزا کا اعلان بھی کر دے تو کوئی سمجھدار شخص جان بوجھ کر ہرگز نہیں کرے گا، اور ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ مجھ سے یہ جرم نہ ہو جائے، کیوں؟ ورنہ تو حکومت مجھے پکڑ لے گی، مجھے سزا ہو جائے گی۔ اس تعلق سے جو قرآن میں ذکر آیا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہم نے صلہ رحمی کے تعلق سے حدیث بھی سنی، قرآن کی آیت بھی سنی، اب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی سن لیجئے۔ صلہ کا لغوی معنی ہے کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد قرابت رشتہ داری ہے۔ بحر شریعت میں صلہ رحم کے معنی ہیں رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کا کام کرنا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ساری ایک نہیں ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سیکھا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ جب ہم نے پہلے سیگمنٹ میں سیکھا ہے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع تعلق نہیں کرنا، تو اس کے لیے ہمیں ملاقات بھی کرنی ہوگی، جا کر ملنا بھی ہوگا۔ تو جب بندہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے یا کسی سے ملنے جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ تو آج ہم مسلمانوں سے ملاقات کرتے وقت اسے جو سلام کرنا ہوتا ہے، اس تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے وقت ان سے سلام کرنا سنت ہے۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب ہے۔
سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کی طرف کہ انہوں نے اس سیگمنٹ میں کیا کیا سیکھا۔ جی سلام کے تعلق سے آپ ہمیں کون کون ہمیں کچھ سنائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ سلام کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری رہتا ہے، ماشاء اللہ، اور سلام میں پہل کرنے سے 90 رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جواب دینے سے 10 رحمت۔ سبحان اللہ، کیا کتنی اچھی بات ہے، انہوں نے ہمیں بتائیں کہ اس سیگمنٹ سے انہوں نے کیا کیا سیکھا۔ جی کوئی دوسرے اسلام بھائی؟ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، سلام میں پہل کرنے والا رب کریم کا مقرب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو آج آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج ہم سلام سے متعلق ہی سیکھیں گے۔ پہلے ماشاءاللہ، جی بتائیے۔ اشاروں میں سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم کا اشارہ یہ ہے، السلام علیکم، السلام السلام ٹھیک ہے؟ علیکم۔ اس کے بعد یہ لیفٹ ہینڈ، دین اب رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے؟ سیدھا ہاتھ ہمارا اوپر ہے، صرف اب ہمارا سیدھا ہاتھ اس طرح یوں ہلے گا۔ یہ ہے رحمت کا اشارہ، برکت کا اشارہ، یعنی کہ ورحمت اللہ کے لیے ہم یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ فرسٹ السلام علیکم، السلام علیکم، سیکنڈ ورحمت اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ کے لیے ہم یہ دونوں ہاتھ اپنے یوں کھولیں گے، یہ وبرکاتہ کا اشارہ ہے۔ برکات، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب تینوں اشاروں کو ایک ساتھ کریں گے تاکہ مکمل سلام ہم ایک ہی ساتھ کر لیں، سائن لینگویج میں بھی۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ سائن لینگویج میں سلام سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ۔ اسی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے سلام کو عام کرنا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔